नाज़रीन, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चौलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल तामीर की जा रही है और ज़राई माहिरीन ने पाकिस्तान के ज़राई मुस्तकबिल के लिए महफूज शहीद कैनाल की तामीर नागुज़ीर करार दे दी है। महफूज शहीद कैनाल सिर्फ पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगी। 176 किलोमीटर तवील महफूज शहीद कैनाल दरियाए सतलज पर बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन लीज पर दी, जबकि 225.3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन मंसूबों की तकमील से लाखों एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा सकेगा, लेकिन बाज़ सियासी हलकों की तरफ से इस मंसूबे पर एतराज़ उठाए जा रहे हैं। एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस मंसूबे से सिंध का पानी इस्तेमाल होगा और सूबे सिंध के ज़राई इलाके पानी की कमी की वजह से बंजर हो जाएंगे। कल सदर आसिफ जरदारी ने भी पार्लियामेंट से खिताब में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन क्या वाकई पीपल्स पार्टी और दीगर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? क्या वाकई ये नहर सिंध के पानी को इस्तेमाल करेगी या एक बार फिर कालाबाग डैम की तरह एक नया तनाज़ा पैदा करने की कोशिश हो रही? इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चौलिस्तान में शुरू होने वाला ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबा, जिस पर बड़े बड़े सियासी हलकों की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है, आखिर है क्या? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो यह है कि हमें चौलिस्तान को आबाद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद कोई $12 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे पास डॉलर नहीं है। दूसरा यह है कि हम आबादी का एक अजदहा लेके आ रहे हैं। हर साल 50 से 60 लाख आबादी में ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक नया मुल्क जितनी, जैसे सिंगापुर या आप स्वीडन को ले लें, उस जितनी आबादी हम हर साल ऐड कर रहे हैं। अपने न्यूजीलैंड जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम थी। अब फूड सिक्योरिटी के लिए लाजमी था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो वसाइल दिए हुए हैं, जो गैर आबाद रकबे, उनको आबाद करना, तभी जाके हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन जो ऑप्शन है वो चुलिस्तान है। चुलिस्तान में कपास बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी होती है, बाकी फसलें बहुत अच्छी हो सकती हैं। फिर हम वहां से बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक ले सकते हैं। कॉटन के लिए बेहतरीन एरिया इस वक्त हुई है। अब उस रकबे को आबाद करने के लिए नहर भी इंतहाई जरूरी है। अब जो महफूज शहीद कैनाल नहर निकाली जा रही है, वो सिर्फ पंजाब का पानी ले रही है, वो सिंध का, से दरिया सिंध से उसको पानी नहीं मिल रहा। अब आ जाता है ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत क्या हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम एक बड़ा वसी प्रोग्राम है। सबसे पहले तो उसमें सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। पहली दफा पाकिस्तान में एक नेशनल सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी की गई है, ताकि सीड सिस्टम को ठीक किया जा सके। काश्तकार को तो पहले पता ही नहीं, आम काश्तकार को, कि बेसिक, प्री बेसिक और सर्टिफाइड सीड क्या है। हमारे यहाँ सर्टिफाइड सीड बहुत कम इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि हमारी पैदावार बहुत कम है, दूसरे मुल्कों से पर एकड़ पैदावार में बड़ी कमी है जी। एक सीड सिस्टम ठीक हो गया। फिर ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम में दूसरा इदारा उसमें लिम्स है, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। उसके तहत क्या हो गया, काश्तकार को हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है थ्रू उसको। वो अपने मोबाइल पे दे सकता है कि वो जहां मर्जी बैठे, उसकी जमीन में नमी क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, पेस्ट स्काउटिंग कर सकता है जी। मौसम को फोरकास्ट कर सकता है। ये नहीं कि काश्तकार घर बैठे अपना पूरा मॉनिटर कर सकता है जी। फिर जदीद मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे आम छोटे फार्मर को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, हमारी दुनिया से पर एकड़ पैदावार कम है। फिर एक चीज और जो मैंने वहां पे जाके देखी है, वो ये है कि एग्री मॉल। अब ग्रीन एग्री मॉल के तहत ये है कि आप एक छत के नीचे एक फार्मर जाएगा, उसे एक तो 100% यकीन होगा कि उसे हर चीज एक नंबर मिल रही है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है या सीड है। फिर यह है कि उसे डीजल पेट्रोल भी वहीं से मिलेगा, एक ही छत के नीचे से, और बैंक से लोन भी वहीं से मिलेगा। अब काश्तकार को जब हर चीज वक्त मिलेगी और एक छत के नीचे से मिलेगी, तब भी वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकेगा, पर एकड़ पैदावार बढ़ा सकेगा। अब आ जाते हैं कि हमारे कुछ भाई महफूज शहीद कैनाल पे क्यों एतराज कर रहे हैं। इसमें मोस्टली वही लोग हैं जिन्होंने कालाबाग डैम पे एतराज किया था। कालाबाग डैम ना बनने दिया। आज हम 60 से 70 रुपए यूनिट बिजली खरीद कर रहे हैं, लेकिन कालाबाग डैम ना बनने दिया।
سر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں زرعی اجناس کی قلت رہتی ہے، ملک بحرانوں کی زد میں رہتا ہے، گندم کا بحران ختم ہوتا ہے تو چینی کا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منصوبہ زرعی اجناس کی قلت اور خاص طور پر پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قلت کے یہ بحران اتنا بڑا بحران رہتا ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، لیکن اس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ جب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کینال بنائی جا رہی ہے، چولستان کو آباد کیا جا رہا ہے، تو پھر لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ صفحے ماتم ہوتے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، جس کو قدرت نے تمام وسائل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ میدانی علاقہ ہمارے پاس کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس۔ ایک نہیں تھی، ایک ول نہیں تھی۔ آج اگر وہ ول آ رہی ہے، اس ول کے تحت اگر کام ہو رہا ہے، تب لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مفروضے گڑ رہے ہیں کہ جی دریا سندھ کا پانی ہے، فلاں پانی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں اب سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں پانی میں بچت کرنی چاہیے، جو ہم 80% بچت کر سکتے ہیں۔ ہم فلڈ اریگیشن کو ختم کرنا چاہیے آہستہ آہستہ، تاکہ لوگ پیوٹ سسٹم میں جائیں، ڈرپ اریگیشن میں جائیں، اسپرنکلر اریگیشن میں جائیں۔ ہمیں اس چیزوں پہ بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہریں نہ بنائیں۔ اب یہ پنجاب کا پانی ہے، پنجاب اسے جہاں مرضی تقسیم کرے، جس علاقے میں مرضی بھیجے، اسے کسی مشترکہ مفادات کونسل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا اپنا پانی ہے، وہ اپنا پانی تقسیم کر رہا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے جی، ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، سندھی، انہوں نے تو کبھی پنجاب کا شکریہ ادا نہیں کیا، پنجاب کے فارمر کا، تو ہم نے تو اپنے حصے کا ان کو پانی دیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں جو میرے پنجاب والوں کے پاس، کاشتکار کے پاس پانی ہے، وہ 2.4 کیوسک پر 1000 ایکڑ ہے، اور ششمائی نہروں پہ 3.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ ہے، جبکہ ہمارے سندھی بھائیوں کے پاس تو 13، 14، 15 کیوسک تک پر 1000 ایکڑ پانی ہے۔ ہم سے کئی 100 گنا پانی ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پنجاب والوں نے مہربانی کی۔ ہم نے تو ان کو بھائی سمجھتے ہوئے، اور ہیں ہمارے بھائی، سمجھتے نہیں، سر اب اس کے دوسرے رخ کو دیکھیں، سر اب اس کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو محفوظ شہید کینال کے حوالے سے خاص طور پر سندھ کے کافی علاقوں میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے دریائے سندھ کا پانی استعمال ہوگا۔ کیا لوگوں کے یہ تحفظات درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح غلط ہے جس طرح کالا باغ ڈیم میں وہاں پہ کمپین چلائی گئی ہے۔ سندھ میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اذان کے ساتھ ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، اسے یہ نالج دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آج میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے سندھ کے بھائیوں کو میں ایک اوپنلی آفر کرتا ہوں جی، کہ کالا باغ ڈیم بننے تھے، آئے پنجاب کے ساتھ ایک ٹی ٹی سائن کر لیں کہ ٹوٹل اختیار اس کے پانی کے اوپر سندھ کا ہوگا۔ اگر سندھ سے پانی بچے گا تو وہ پنجاب کو دے، نہیں بچے گا تو نہ دے۔ دوسرا میں ایک چیز اور بتا چلوں، یہ جو محفوظ شہید کینال نکالی جا رہی ہے، اس کو تیار ہونے میں 2-2.5 سال تو لگ جائیں گے، تو 2 سال میں آپ کا 2027 میں محمد ڈیم کام شروع کر دے گا، 2028 میں آپ کا بھاشا ڈیم کام شروع کر دے گا۔ وہ پانی سندھ کو تو اور زیادہ پانی ملے گا، پہلے سے زیادہ پانی ملے گا، ان ڈیموں کا بھی ان کو حصہ ملے گا۔ بٹ سر جس طرح سے کل صدر آصف زرداری نے بھی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ یہ نہریں نکالنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اعتراض آیا کہ اگر یہ منصوبہ ٹھیک ہے تو پھر اسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں تب لایا جائے یہ پانی، کیا اگر پنجاب سندھ کے دریا کا دے رہا ہو پھر تو لایا جائے، اس میں مشترکہ مفادات کونسل میں لایا جائے۔ اگر یہ پانی سندھ کا دیا ہی نہیں جا رہا ہے، کہ مفروضے بنائے جا رہے ہیں، پانی ہی پنجاب کا ہے، پنجاب کے دریاؤں کا پانی ہے، تو پھر اس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں نا، پنجاب کسی اور سے پانی نہیں لے رہا۔ پھر ایک چیز اور ہے جی، میں تو حیرانگی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، کیا پنجاب پاکستان کی فروٹ باسکٹ نہیں ہے؟ کیا پنجاب کی گندم، اب کل دیکھیں، کل کراچی کی فلور ملوں کو پنجاب سے کتنی گندم گئی ہے؟ بھئی پنجاب اگر غلہ اگاتا ہے تو پورے پاکستان کے لیے اگاتا ہے، اکیلے پنجاب کے لیے نہیں اگاتا۔ پنجاب ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، پنجاب پورے پاکستان کو دیتا ہے۔ گندم سب سے زیادہ آپ کی تقریباً مور دین 70% پنجاب میں ہوتی ہے، جو پورے صوبوں کو دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ بلوچستان کو دیتا ہے، سندھ کو دیتا ہے، کے پی کو دیتا ہے، افغانستان کو دیتا ہے، پنجاب دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے سر کہ اب تو ہمیں گندم امپورٹ ہی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں نا، اگر پنجاب آج ایک کوشش کر رہا ہے، ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ اس کینال کے اوپر اگر 225 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے تو وہ پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے، نہ کہ سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے۔ لیکن اس سے جو فوڈ آئے گا، جتنے بھی اجناس آئیں گی، وہ پورے پاکستان میں جائیں گی، پورے پاکستان کی
دیکھیں نا پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ایک دیہاتوں ٹھیک کی ہے. مثال تھی کہ جیسے گھر دانے اسے کملے بھی سیانے. ہمیں آج دیکھیں نا بدقسمتی ہے کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں, ہم 4 سے 5 بلین ڈالر کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ غیر آباد رقبوں کو آباد کر کے نئی نہریں نکال کے اس ہماری امپورٹ ختم ہو جائے اور سیلف سفیشینٹ ہو جائے فوڈ سیکورٹی میں, بلکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اس سے بہتر تو پاکستان کے لیے ہے کچھ نہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. سر, پاکستان میں پہلے ہی آبی وسائل پر سیاسی تنازعات موجود ہیں, تو حکومت کو یہ منصوبہ زبردستی نافذ کرنے کی بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ ایک اور کالا باغ ڈیم جیسے تنازع کی بنیاد نہیں رکھ رہا؟ دیکھیں اس میں تو تنازع والی بات ہی کوئی نہیں ہے نا جی. تنازع تو اس بات کا ہے نا کہ ہم ان سے کوئی چیز لے رہے ہوں. جب ان کا پانی لے ہی نہیں رہے, جب ان کی کسی دریا کو چھیڑا ہی نہیں جا رہا, جب دریا سندھ سے پانی لیا ہی نہیں جا رہا, جب دریا سندھ کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر کیا بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو مفروضے کڑے جا رہے ہیں. جس طرح کالا باغ ڈیم پہ تھے, وہ مجھے آج بھی بات یاد آ رہی ہے کہ سندھ میں ایک اسکول ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو ہمارے پاس پھوکا پانی آئے گا, بجلی پنجاب والے نکال لیں گے. یہ تو وہی باتیں ہیں, ایسی باتیں نہیں ہمیں کرنی چاہیے. کالا باغ ڈیم بن جاتا تو سندھ کو بھی فائدہ تھا, پنجاب کو بھی تھا, کے پی کے بھی تھا, بلوچستان کو بھی فائدہ تھا, سب کو بجلی 1-2 روپے یونٹ ملتی. آج دیکھیں نا ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بجلی ہے. ہماری انڈسٹری کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, کمرشل کے لیے سب سے بجلی مہنگی ہمارے لیے. ہمارے پاس یعنی کہ دنیا کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے. تو سر, آنے والے 4 سال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہمد ڈیم اور دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے گی؟ ان دونوں ڈیموں کی تعمیر سے کس حد تک پاکستان میں زرعی پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو عرض کروں, ایک تو محمد ڈیم اور بھاشا ڈیم سے مسئلہ حل ہوگا. نمبر 2, جس طرف گرین انیشیٹو پروگرام میں اب کاشتکار کو سمارٹ ایریگیشن کی طرف اس کا رجوع کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پیور سسٹم لگا کے ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے, اسپرنکلر ایریگیشن کے ذریعے 80% پانی کی بچت کر سکے. جب یہ شروع ہوگا, اور میں آپ کو ایک اور چیز, جس طرح پیرووال میں اب ایک فارم اسٹیبلش کیا کا, اب وہاں جا کے کاشتکار دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈائیو بس آئی تھی, اس کے آنے ساری بسیں ٹھیک ہو گئی تھی. اب جس طرح یہ جدید کاشتکاری ہو رہی ہے تو اس کو دیکھ کے عام کاشتکار بھی بدل جائے گا. انشاءاللہ وہ بھی جدید کاشتکاری کی طرف آ جائے گا, جدید مشینری استعمال کرے گا, جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا. جب اس کو